अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ करने के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, आज हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं, दुनिया के करोड़ों मर्द 50 साल की उम्र के बाद इस मसले का शिकार हो जाते हैं। ये मसला प्रोस्टेट ग्लैंड का है। प्रोस्टेट ग्लैंड इंसानी जिस्म में बहुत अहम फ़िल सर अंजाम देता है, ख़ुसूसन पेशाब के मामलात और नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने में इसका एक अहम किरदार है। बहुत से अफराद पेशाब रुक रुक कर आने, रात को पेशाब के लिए बार बार उठने और पेशाब के कम प्रेशर जैसे मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से तशख़ीस और इलाज दोनों में देर हो जाती है। प्रोस्टेट के बहुत से मसाइल का कामयाब इलाज मौजूद है। इब्तदाई इलाज में तो अद्वियात या मामूली सर्जरी से बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल के हवाले से और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर मलक, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं अकबर नियाज़ी हॉस्पिटल इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मसरूर मलक के साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अकबर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको दोहरा रहा हूँ, 051-233-1676। आपके जहन में कुछ सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहबान से बात करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर मसरूर मलक साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है। नॉर्मली बहुत सारे लोगों को तो इस बात का पता ही नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो हमारे नाज़रीन की जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए कि ये व्हाट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड, होता क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड हर मर्द के अंदर होता है और नो मेल नो प्रोस्टेट। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर मसाना होता है उसके नीचे ये ग्लैंड मौजूद होता है और इसके अंदर से पेशाब की नाली यूरिथ्रा गुजरता है और इसके बहुत अहम काम है। स्पेशली ये सीमन फार्मेशन में मदद करता है, सीमन की लिक्विफिकेशन में मदद करता है और साथ ही प्रोटेक्शन करता है फ्राम बैक्टीरियसिडल एक्शन। एंटी बैक्टीरियसिडल एक्शन है, इसके अंदर जिंक है, सिट्रेट है, दैट फेवर्स द अल्कलाइन मीडियम और vaginal secretions are acidic in nature, so protection of the sperms from acidic medium, the role of prostate is very important. अच्छा, और ये सिर्फ मर्दों में पाया जाता है? सिर्फ मर्दों में होता है। डॉक्टर खालिद साहब, बेसिकली हम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जैसे डॉक्टर ने बताया कि मर्दों में पाया जाता है, तो नॉर्मली इसके प्रॉब्लम किस एज में स्टार्ट होते हैं ज़्यादा आगे? आमतौर पे प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स 40 के बाद स्टार्ट होते हैं, लेकिन यूजुअली कहते हैं कि 50 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं और 65 में सबसे ज़्यादा प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जब ये काज करता है तो ज़्यादातर 65 और अबव में करता है। कैंसर ज़रा जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कैंसर के चांसेस प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्रोस्टेट का बढ़ना है, क्या ये नेचुरल प्रोसेस है या ये कोई बीमारी है? प्रोस्टेट का बढ़ना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जैसे किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का कद बड़ा वो जितनी नाक होती है उतनी रहती है ना, वो रहती है। जैसे चाइनीज स्मार्ट स्मार्ट किस्म की नाक होती है। प्रोस्टेट जब तक बढ़ के रुकावट ना करे या अगर उसमें कैंसर ना हो तो बज़ात ख़ुद प्रोस्टेट का साइज़ इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। ये हकीकत है कि प्रोस्टेट जितना बड़ा होगा तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन एज सच प्रोस्टेट का साइज़ बज़ात ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। नहीं, जैसे हम आमतौर पर सुनते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ गया जी, हाँ बड़ा हो गया जी, उसका मतलब आमतौर पे ये होता है कि उसने ऑब्स्ट्रक्शन काज करनी शुरू कर दिया यूरिन को और यूरिन के सिम्टम्स होने लगे हैं। तो ज़्यादातर ये है कि जितना प्रोस्टेट बड़ा होगा यूरिन के रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइक आगे कर लीजिए। कभी कभी छोटा प्रोस्टेट भी यही प्रॉब्लम्स कर सकता है, लेकिन बढ़ना बज़ात खुद जो है वो कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि एक गिवन PSA के लिए जितना बड़ा प्रोस्टेट होगा प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, जितना छोटा होता है ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, वो उसकी डेंसिटी होती है। लेकिन एज सच जब तक रुकावट ना करे या उसमें कोई बीमारी ना हो तो साइज़ इटसेल्फ
از ناٹ اے ڈیزیز, وہ عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ ایک اس کا جیسے نارمل ہوئی باقی عذاب بڑھتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتا ہے جیسے دوسرے عذاب بڑھتے ہیں. اور ریڈیالوجی والوں نے ایک حد مقرر کی ہے 29 گرام اور 30 گرام, تو جب رپورٹ کرتے ہیں تو کہتا ہے پراسٹیٹومیگلی. یورالوجسٹ اس کو جب تک وہ رکاوٹ نہ کرے یا کوئی پرابلم نہ کرے یا اس میں ڈیزیز نہ ہو تو ایس سچ پراسٹیٹ کے سائز کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب کیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے پراسٹیٹ کے حوالے سے بتایا, تو کوئی ایسی اسپیسیفک اور بیماریاں بھی ہیں جو پراسٹیٹ کے بڑھنے کی وجہ بنتی ہیں؟ دیکھیں نا جی, پراسٹیٹ جو ہے وہ اس میں 3 قسم کی ڈیزیز ہوتی ہیں. پراسٹیٹائٹس ہوتا ہے جو انفیکشن ہے, ایکیوٹ بیکٹیریل پراسٹیٹائٹس ہوتا ہے یا کرونک پراسٹیٹائٹس. دیٹ از نسبتاً ینگ ایج میں ہوتا ہے 20 to 40 ایئرس کے درمیان, سیکشولی ایکٹیو ایج میں. اس کے بعد بنائن انلارجمنٹ پراسٹیٹ ہے اور کینسر ہے. بنائن انلارجمنٹ پراسٹیٹ بذات خود علیحدہ بنتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بنائن انلارجمنٹ پراسٹیٹ جو ہے وہ کینسر میں چینج ہو جائے. کینسر فرام دا اسٹارٹ علیحدہ سے بنتا ہے. ٹھیک. اور سمٹمس کا سائز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, 200 گرام کا پراسٹیٹ ہوگا کوئی سمٹمس نہیں ہوں گے, بیکاز اس کے 3 لوبز ہوتے ہیں. درمیان والا لوب ہوتا ہے اور 2 سائڈوں پہ لیٹرل لوبز ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے میڈین لوب جب تک obstruct نہ کرے یا لیٹرل لوب اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ یوریتھرا کو اکلوڈ کر دیں, تو اس کی وجہ سے پھر obstruction سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کینسر کے بارے میں ہم نے جیسے بتایا, نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کینسر کی ہم ریزن کہتے ہیں جی ہیومن پیپیلوما وائرس جو ہے وہ کینسر کریٹ کرتا ہے. تو اس طرح جو پراسٹیٹ کا جو کینسر ہوتا ہے, کیا اس کی جینیٹک کاز ہوتی ہے کوئی, یا اس میں بھی کوئی وائرل انفیکشن آ سکتی ہے؟ نہیں, وائرل انفیکشن تو خیر کوئی نہیں ہوتی ہے اس میں. بیسیکلی ہارمون ڈپینڈنٹ ٹیومر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جینیٹک ویریئنٹ ہے, لیکن وہ ان لوگوں میں اسپیشلی افریقن امریکن جو ہیں ان لوگوں میں یہ انسیڈنس زیادہ ہے. تو وہاں جینز جو ہیں وہ میوٹنٹ جینز ہوتی ہیں, BLCA1 اور 2. تو وہ میوٹنٹ جینز جو ہیں نا وہ دیٹ کاز کینسر. اچھا, وہ کینسر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیسیا, تو یہ کیا ہم اسی کو کہتے ہیں جو پروسٹیٹ خود بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ کینسر نہیں ہوتا؟ بنائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی ہے ایکچولی, اس میں ہائپرپلیزیا. ڈاکٹر صاحب, اس میں بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد اسلم راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی جی. تو میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں, ٹی وی کا آواز میں نے بند کر دیا. بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں سر یہ جو پیشاب کے بارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, مجھے بچپن میں یہ بیماری تھوڑی سی لاحق تھی کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دخوترا بچوں کو لگ جاتا ہے. وہ تھوڑا عمر بڑھی تو وہ بہترین ہو گیا. آپ اس وقت جو میری کنڈیشن ہے 65 کے اندر میری ایج ہے 60 پلس میں, تو یہ میرے کو خواب اووری میں پیشاب نکل جاتا ہے بیک کے اوپر, یا تھوڑا پانی زیادہ پیوں, سفر کر کے آؤں, تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے تو میرے کپڑے جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں. اس کا مجھے برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے کوئی حل بتا دیں. میں شوگر پیشنٹ بھی ہوں. آپ ہولڈ پہ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ وہ کہتے ہیں پیشاب نکل جاتا ہے. جی. جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں؟ جی جلن ہوتی ہے؟ نہیں, جلن نہیں ہوتی. پیشاب کی دار باریک بنتی ہے یا موٹی بنتی ہے؟ سر پہلے جب اگر نارملی میں پیشاب جب کرتا ہوں نا تو ایک فواسی بنتی ہے, اس کے بعد پیشاب اپنی جگہ پہ ٹھیک آ جاتا ہے اور تار بڑی ہوتی ہے, چھوٹی نہیں ہوتی. جلن بھی نہیں ہے. جلن کسی وقت ہوتی ہے. اچھا, اور جو ایک ہی دھار میں آ جاتا ہے یا ٹوٹ ٹوٹ کے آتا ہے؟ نہیں, ایک ہی بار آ جاتا ہے, ایک ہی بار میں آ جاتا ہے. تو کوئی آپ نے ٹیسٹ کرایا ہے, کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا ہے یا نہیں؟ نہیں سر, نہیں کروایا. وہ ایک الٹرا ساؤنڈ آپ کا ہمیں چاہیے ہوگا اور ایک یورین کا ٹیسٹ, تو وہ جو ہے نا وہ کروا کے دکھائیں گے, پھر دیکھتے ہیں نا کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. سر یورین جو ٹیسٹ ہے یہ تو میں شوگر پیشنٹ ہوں, یہ بار بار میں کرواتا ہی رہتا ہوں, لیکن یہ جو الٹرا ساؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں اسپیشل, یہ میں نے آج تک نہیں کرایا. آپ مجھے ہدایت دے دیں. ٹھیک ہے, یہ الٹرا ساؤنڈ ایبڈامن ہے, یہ کروانا ہے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کا مطلب یہ جی کو بات ہے کہ ہم اپنے طور پر کوئی ازمپشن نہ کریں بیٹھ کے, اور اپنے طور پر کوئی اندازہ نہ لگائیں. اگر ایک چیز کی سہولت موجود ہے اور الٹرا ساؤنڈ آپ کرا سکتے ہیں تو آپ الٹرا ساؤنڈ کرا دیں, تصویر سامنے آ جائے گی. اگر کوئی اندر کو پرابلم آئے گی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے بنائن ہائپرپلیزیا کے اوپر,
تو یہ اس کا تھوڑا بتائیں کہ وہ کیا اس میں خود بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بنائن جو ہم کہیں گے تو کینسر نہیں ہوگا؟ ہاں جی. بنیادی طور پہ تو عمر کے ساتھ بڑھتا ہے اور یہ ہارمون ڈیپینڈنٹ جو مردانہ ٹیسٹیکولر ہارمونز ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جب پروسٹیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پیشاب کے راستے میں تھوڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, تو مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوتا, تو جلدی دوبارہ بڑھ جاتا ہے, تو دن میں زیادہ جانا پڑتا ہے, رات کو زیادہ اٹھنا پڑتا ہے, پیشاب ایک دم سے پورا خالی نہیں ہوتا. اگر اس کے بعد مثانہ پورا خالی نہ ہو اور گندا جوہر بن جائے تو اس میں پھر کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جس میں انفیکشنز ہیں, اسٹون فارمیشن ہے, پیشاب کا بالکل ہی رکنا ہے. تو یہ ایج کے ساتھ آہستہ 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 بڑھنا شروع کرتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے. کچھ اور فیکٹرز ہیں جیسے ڈائبیٹک لوگ ہیں, نیوروپیتھک بلیڈر ہے کہ کچھ راستے کی رکاوٹ بڑھ جاتی ہے اور کچھ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے, تو ان دونوں کی کمبینیشن جتنی زیادہ ایج ہوگی اس میں بڑھتی جاتی ہے اور پیشاب مکمل طور پہ خالی نہیں ہوتا, تو وہیں سے پھر کمپلیکیشنز شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں, بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یعنی اگر ایسا کوئی پرابلم آتا ہے تو یہ ایک نیچرل ایج کا پروسیس ہے. بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹرافی ایج کا ایک گریجول پروسیس ہے جو اوور دی ایئرز ڈیولپ. ہاں, اور اس کو اس قدر بڑا ہوا نہیں بنانا چاہیے کہ شاید میرے ساتھ کیا ہو گیا یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں, دوسرے کازز بھی ابسٹرکشن کے جیسے بچوں میں الگ ہے, یوریترل اسٹرکچرز اور چیزیں دوسری ہیں. جہاں تک بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹرافی کا تعلق ہے یہ اولڈر ایج میں ایک جنرل پروسیس ہے, جس طرح بال گر جاتے ہیں, سفید ہو جاتے ہیں آنکھیں, چشموں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, ایک ایجنگ پروسیس ہے, نیچرل پروسیس ہے. اس میں ایک بات میں کہوں کہ اس میں ہمیں دوسری چیزوں کو رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کینسر تو نہیں ہے, سیکنڈری انفیکشن تو نہیں ہے, سٹونز تو نہیں ہے, اسٹرکچر تو نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہ پھر انویسٹیگیٹ کر کے ہم دوسری چیزیں آؤٹ رول کرتے ہیں. اور وہ اگر جتنی جلدی ہو جائے وہ اتنی جلدی اس کی ڈائگنوز ہو جائے یا تصویر سامنے آ جائے تو اتنا پیشنٹ کے لیے سیفٹی ہو جاتی ہے. ایک تو بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹرافی بھی جب جلدی ڈائگنوز ہو جائے تو میڈیسن سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے, بلیڈر خراب نہیں ہوتا, اور دوسری چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کہیں سیریس کوئی چیزیں تو نہیں ہے پروسٹیٹ میں. ڈاکٹر صاحب جب پروسٹیٹ کا کوئی پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کی بالکل ابتدائی علامت کیا ہوتی ہے کہ جس میں ایک پیشنٹ فوری طور پر اس کو سینس کر لے اور وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے, یا جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو اس کی اگر انویسٹیگیشن کروانی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کروائی جا سکے؟ اس میں شروع میں جو ہے نا بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا میں سمٹمس لوور یونی ٹریکٹ سمٹمس شروع ہوتے ہیں, جیسے پیشاب کا بار بار آنا, پتلی دھار ہو جانا, رک کے آنا, اور پوری طرح مثانہ خالی نہ ہونا, تسلی نہیں ہونی کہ جی میں کر کے آیا ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھے آ گیا, اور رات کو بھی اٹھنا. تو یہ ہے. اور ایک یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بڑھاپے کی ساری علامتیں ہیں. یہ ٹھیک ہے, ود ایج جو ہے یہ پروسٹیٹ بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ اٹ سیلف اے ڈیزیز, اور اس کا جتنا ارلی وہ ڈائگنوز ہو جائے اور ٹریٹ ہو جائے وہ بہتر ہوگا. رابطہ کیا جائے ڈاکٹر کے ساتھ, اتنے اچھے ریزلٹس بھی ہوتے ہیں, اور مطلب ایون میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے دیٹ از آلسو ویری ویلیویبل ان ارلی کیسز. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں سر. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پیشاب کا بڑا مسئلہ ہے, میرا پیشاب نکل جاتا ہے بعض کا. وہی ڈاکٹر صاحب وہی مسئلہ آ رہا ہے, پیشاب نکلتا ہے. ان سے پوچھو جی ڈائبٹیز ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو پوچھیں آپ. آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں. اور کوئی اور نیورولوجیکل کنڈیشن جیسے بیک انجری یا کچھ اور تو نہیں ہے؟ نہیں سر. یہ جو پیشاب کا نکلنا ہے نا جنرلی یہ آپ کے زیادہ اوور سینسٹیو بلیڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا بلیڈر میں انفیکشن ہو, یا اندر سے کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہو, یا بلیڈر کیپیسٹی چھوٹی ہو, یا کچھ بلیڈر ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے کہ اندر سے کوئی چیز اس کو اریٹیٹ تو نہیں کر رہی ہے, انفیکشن تو نہیں ہے, سٹون تو نہیں ہے, اور رکاوٹ تو نہیں ہے. تو جب تک آپ انویسٹیگیشن نہ کریں, اگر انویسٹیگیٹ کر لیں تو اس کو انکانٹیننس کہتے ہیں. یہ کس ڈگری کی ہے؟ تو اکثر
یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن کچھ بنیادی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں وجہ معلوم کرنے کے لیے. اب ڈاکٹر صاحب ان کو آپ اپنا بتائیں گے کس جگہ بیٹھتے ہیں تاکہ میں رابطہ کر لوں آپ سے. یار ہم تو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لاہور میں کوئی اچھے یورولوجسٹ کو دیکھ لیں, کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کو مل جائیں گے. ہاں یہ ان کو بتائیں کہ کسی یورولوجسٹ کے پاس کسی جائیں. بھی اچھی یورولوجسٹ کے پاس آپ جائیں. یہ تمام چیزیں جو سمپل یورین ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ یہ ہر جگہ اویلیبل ہوتے ہیں. ہاں پھر اگر کوئی اسپیشلائز کوئی خاص بیماری ہو تو اس کے لیے پھر مخصوص ایکسپیرینس یورولوجسٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ تو بنیادی انویسٹیگیشن ہے. یہ تو آپ کے کسی بھی اسپتال میں لوکلی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب پروسٹیٹس کی بات ہم نے کی تھی, واٹ از پروسٹیٹس؟ مہربانی, السلام علیکم. بہت شکریہ جی. پروسٹیٹس انفیکشن ہے اس کی, جی انفیکشن آف دی پروسٹیٹ. اور یہ کیا یہ بھی صرف بڑی عمر کے افراد میں ہوتی ہے؟ نہیں, یہ جو ہے نا یہ سیکشولی ایکٹیو ایج میں ہوتی ہے, اچھا. زیادہ تر 20 to 40 ایئرس میں پروسٹیٹائٹس ہوتا ہے. بیسیکلی پروسٹیٹ جو ہے وہ اسی طرح پروسٹیٹ میں پروسٹیٹ ایک بیریئر ہے جو انفیکشن کو پریونٹ کرتا ہے. ایک اس کا الکلائن میڈیم ہونا, ایک اس کے اندر زنک کا ہونا جو بیکٹیریا کو کل کرتا ہے. پینیٹریشن پور ہوتی ہے بیکٹیریا کی, لیکن اگر ہو جائے تو ٹریٹمنٹ بھی لمبا چلتا ہے کیونکہ میڈیسن بھی جو ہے وہ اس کی بھی پینیٹریشن پور ہوتی ہے. تو اس میں بعض اوقات سال تک ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے, پھر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور ہمارے ناظرین کو بتانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے اپنی کہا کہ اس میں ایسے لوگ جو سیکشولی ایکٹیو ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ آتا ہے. کیا یہ ان لوگوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں جاتے ہیں یا جو بہت سارے لوگوں سے ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں, ان میں یہ چانس ہوتا ہے زیادہ؟ ہاں, ان میں بھی کافی چانسز ہوتے ہیں. کیا یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے, ایسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ ہاں, مطلب وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں جیسے گنوریا ہے, سفلس ہے, یہ ہے, لیکن وہ پروسٹیٹ کو بھی انفیکٹ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ نہیں, پروسٹیٹ اس سیلف ظاہر ہے جس کو زیادہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوگا وہ پروسٹیٹ میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اسپیسیفک پروسٹیٹائٹس کا ان چیزوں کے ساتھ ڈائریکٹ ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ گنوریا وغیرہ وہ تو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے, پھر وہ بدن میں بھی پھیل سکتا ہے پروسٹیٹ میں بھی, لیکن ایز سچ ایسا نہیں ہے. یعنی کوئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن اگر ہو گیا تو وہ پروسٹیٹ تک منتقل ہو سکتا ہے. ہاں, اور پروسٹیٹ کی اپنی انفلیمیشن یا بلاکیج آف دی ٹیوبز اور سیکریشنز, اس سے بھی پروسٹیٹائٹس ہو سکتا ہے. لیکن پروسٹیٹائٹس کا نام بہت لوزلی لوگ یوز کرتے ہیں اور وہ ایز سچ ان اٹ سیلف اتنا نہیں ہے, دوسری چیزیں رول آؤٹ کرنا. اچھا, اگر پروسٹیٹائٹس کسی کو ہو گیا تو اس کی علامات بھی وہی ہوں گی جیسے جنرل انفیکشن کی علامات ہوتی ہیں؟ پروسٹیٹائٹس جو ہے نا ایک کرونک ہوتا ہے, ایک ایکیوٹ ہوتا ہے, بیکٹیریل ہوتا ہے, نان بیکٹیریل. بیکٹیریل میں تو ٹیمپریچر اور چیزیں اور کچھ پس آنا وہ زیادہ ایک ڈراماٹائز قسم کی سچویشن ہوتی ہے, ورنہ کرونک پروسٹیٹائٹس لوگوں کو عجیب کچھ تھوڑے سے سمٹمز ہیں اس ایریا میں اور ڈائگنوز نہیں ہوتے تو آپ اس کو پروسٹیٹائٹس کا نام پین وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. اس کا مین فیچر ہی پین اور اریٹیشن اور جلنا اور یہ چیزیں ہیں. پیرینیم میں پین اور یہاں پین اور تھوڑی فریکوینسی اور نیوسنس سا ہوتا ہے یورینری ٹریکٹ. مطلب اگر ایسے کوئی سمٹم آئے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. بالکل جی. بیکٹیریل پروسٹیٹائٹس کی جو کمپلیکیشن ہے نا وہ پھر پروسٹیٹک ایبسس بن سکتی ہے. اچھا. اور یہ دو جگہ یورینری ٹریکٹ میں دو جگہ فیور ہوتے ہیں, ایک پروسٹیٹ میں اگر انفیکشن ہو, ایک کڈنی میں انفیکشن ہو. ٹھیک ہے. تو ان دونوں جگہ پہ جب انفیکشن ہوتا ہے تو ساتھ ایکیوٹ انفیکشن میں بخار بھی ہو جائے گا. سردی لگ کے بخار ہو. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بعض کا بخار کرونک میں بخار نہیں ہوتا. ہاں جی, کرونک میں نہیں ہوتا. کرونک میں صرف اریٹیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہے ویسے. اچھا. ہاں, کیونکہ اس میں کوئی ایگزیکٹ کاز نہیں پتہ ہوتے. ٹھیک ہے. بیکٹیریا نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتا, تو اس کو آپ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ جو ہے وہ, اور اگر بس نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر تھوڑی سی ڈی روفنگ کر دے تو اس سے جو obstructive ڈکٹ ہیں وہ کھل جائیں گی اور ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایون پروسٹیٹک مساج از اندر تھنگ جو اس کے اندر یوز کرتے ہیں کہ جی وہ ریکٹم میں فنگر ڈال کے گلڈ اور مساج کرتے ہیں جس سے سیکریشن ساری نکلیں تاکہ پروسٹیٹ کی سیکریشن اکامولیٹ نہ ہو اندر. تو اس کی وجہ سے پھر وہ پروسٹیٹ کے اندر جو انفیکشن ہے جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اور وہ فرض کریں ایک بندہ اس کو کرونک پروسٹیٹس چل رہا ہے اور اس کو ٹریٹ نہیں کرتا تو کیا اس کی مزید کمپلیکیشن بھی بن سکتی ہیں؟ میرے خیال میں تو کرونک پروسٹیٹائٹس ایز سچ جو ہے
وہ ایک یورولوجسٹ ہی ڈائگنوز کر سکتا ہے دوسرا بندہ نہیں. ہاں رولنگ آؤٹ ادر تھنگس. اوکے. اگر آپ کو سیریس دوسری چیزیں نہ ملے نا تو آپ سکون ہو جاتے ہیں کہ بس ایک انفلیمیٹری سا پروسیس ہے, اس کو الفا بلاکرز اور کچھ اینٹی بایوٹک اور چیزوں سے ٹریٹ کروں. یہ عام عوام کے لیے ڈائگنوسس کی چیز نہیں ہے. وہ تو یورولوجسٹ جب دوسری چیزیں رول آؤٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ نہیں ملا, یہ کرونک پروسٹیٹائٹس ہی ہے. سر مائک اپنے پاس کریں یا کچھ چیز پھر سے آگے کر لیں, آپ کی آواز جو ہے نا. جی جی. مطلب اٹ از دی ڈائگنوسس آف نیگیٹو انویسٹیگیشنس, اوور ایکٹیو بلیڈر یا پروسٹیٹائٹس. اوور ایکٹیو بلیڈر میں بھی یہی سمٹمز ہوتے ہیں, پیشاب کا نکل جانا سارا کچھ. وہ بیسیکلی نرو اریٹیشن ہوتی ہے, بلیڈر ہائپر سینسٹیو ہو جاتا ہے, تو اس میں اوور ایکٹیویٹی آف بلیڈر کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, تو وہ ود دی پیسیج آف ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک بڑا یہ اسٹرانگ بلیف پایا جاتا ہے کہ پروسٹیٹ کا جب بھی پرابلم ہوگا تو ڈاکٹر نے سرجری کرنی ہے. نہیں, یہ کانسیپٹ ایکچولی بیسیکلی سرجری کی اپنی انڈیکیشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ صرف سرجری کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا جی. پیشنٹ کمز ود ارلی ود سمٹمز اونلی, تو ہم اس کی گریڈنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. انٹرنیشنل پروسٹیٹ سمٹم اسکور ہے, اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مائنر اسکور ہے تو صرف کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر وہ ماڈریٹ سمٹمس ہیں تو پھر جو ہے نا ہم اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایون اگر پروسٹیٹ سویئر سمٹمس کے ساتھ بھی ہے, پھر بھی ہم 5 الفا ریڈکٹیز انہیبیٹرز ایسی میڈیسن ہے کہ جو پروسٹیٹ کے سائز کو کم کرتا ہے. یعنی 6 منتھس ٹریٹمنٹ کے بعد 40% ریڈکشن ہو جاتی ہے پروسٹیٹ سائز میں. تو سرجری کی انڈیکیشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایبسلیوٹ انڈیکیشنز یہ ہیں کہ ریٹینشن ہو جائے اور ریفریکٹری ریٹینشن ہو. ریفریکٹری کا مطلب ہے کہ کیتھٹر ڈالا ہے اور نکال دیا ہے اور دوبارہ پھر وہ ریٹینشن میں چلا گیا, بند ہو گیا, ایک دفعہ بند ہوا ہے, لیکن اگر آپ نے کیتھٹر نکالا ہے دوبارہ چلنا شروع ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں چلا اس کو ریفریکٹری ریٹینشن کرتے ہیں. یا پروسٹیٹ کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں, جیسے ریکرنٹ انفیکشنز ہو رہی ہیں, اسٹون بن رہا ہے, ڈائیورٹیکولر فارمیشن ہے بلیڈر کے اندر, وہ غبارے سے بن جاتے ہیں, یا پیچھے بیک پریشر سے پیشاب کھڑا رہتا ہے تو کڈنی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ڈیفینیٹیو انڈیکیشنز ہیں سرجری کی. ہر پیشنٹ سرجری کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروسٹیٹ کینسر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی کچھ اسپیسیفک جینز ہیں, وہ افریقہ کے اندر ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. آپ کی جو ڈیلی پریکٹس ہے, آپ جس طرح کے جو پیشنٹس دیکھتے ہیں, پاکستان میں پروسٹیٹ کینسر کی کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا, اس تمام گفتگو میں پروسٹیٹ میں ایک چیز ہے پروسٹیٹ کینسر جس پہ بہت زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کی کچھ چیزیں ایسے ہیں جس میں آپ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. مثلاً ایج 55 سے بڑھ جائے ٹھیک تو چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کسی کی فیملی ہسٹری ہو اسٹرانگ, اس کے فادر کو, بیٹے کو, انکل کو ہو, تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو بلیک افریکنز ہیں ان میں جینیٹکلی زیادہ ہیں. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسری ہے کہ اگر آپ کی گڈ ہیلتھ ہے, آپ ڈائبیٹک نہیں ہے, ہائپرٹینسو نہیں ہے, آپ کو انفیکشنز نہیں ہے, سٹونز نہیں ہے, تو جیسے آپ کی پوری بدن کو فائدہ پہنچتا ہے ویسی پروسٹیٹ کو پہنچتا ہے. اس میں جو سب سے اہم ضروری چیز ہے کہ اس کے لیے ایک ٹیومر مارکر موجود ہے. ٹیومر مارکر ایک ایسا آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو ریلائبل ہوتا ہے, اور آپ بڑی آسانی سے ایک بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو جن لوگوں کی ایج بھی 50 سے بڑھ جائے, ان کو ریگولر اپنا ایک PSA ٹیسٹ, پروسٹیٹک اسپیسیفک ٹیسٹ, جو اینٹیجن جو کہ بلڈ سے ہے, اس پہ ایک نظر رکھنی چاہیے. سال میں ایک دفعہ کرنی چاہیے. تو اگر پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن تھوڑا زیادہ ہے, یا پھر ڈاکٹر یورولوجسٹ معائنہ کرے اور فنگر ایگزامینیشن پہ کوئی اب نارملٹی ہے, تو پھر اس کو آگے بڑھا کے آپ پروسٹیٹ کینسر ڈائگنوز کرتے ہیں. تو جس چیز کا ایک ٹیومر مارکر موجود ہے اور جس چیز تک آپ کی فنگر پہنچ رہی ہے اور کافی ریلائبلٹی کے ساتھ آپ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, تو اس کو اگنور کرنا زیادتی ہوگی. جیسے کہ وومن میں ایک بریسٹ کینسر ہے جو صرف ایگزامینیشن سے ڈائگنوز ہو سکتا ہے, تو وائی ناٹ. اسی طرح پروسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک خاص ایج کے بعد PSA ٹیسٹ لازمی کرنا چاہیے, اور اگر وہ تھوڑا زیادہ ہو تو کینسر کے لیے وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ٹیسٹ ہے. لیکن وہ کچھ دوسری چیزوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, جیسے انفیکشن ہے, کیتھیٹر ہے, لیکن اس کو یورولوجسٹ کے پاس ریفر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایگزامینیشن بھی کرے اور دیکھے کہ یہ واقعی تو پروسٹیٹ کینسر کا ارلی ڈائگنوسس بہت زیادہ ضروری ہے.
جہاں تک پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں اس میں یہی ایج اور جینیٹک اور فیملی اسٹرانگ ہسٹری زیادہ اہم ہے، اور پی ایس اے ٹیسٹ آفٹر دا ایج آف کچھ ملکوں میں 40 کی بات کرتے ہیں، 50 ڈاکٹر کے صاحب بعد. ہمارے لوگوں میں نا یہ بھی بڑا ڈر پایا جاتا ہے کہ پی ایس سی کی اگر ریٹنگ زیادہ آ گئی تو وہ رپورٹ دیکھ کے بیچارے زمین پہ گر جاتے ہیں کہ وہ یہ تو کینسر نکل آیا. اگر وہ یورالوجسٹ کے پاس آئیں تو سب سے پہلے یورالوجسٹ اس کو ری ایشور کرے گا کہ آفٹر آل یہ صرف ایک کیمیکل ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں انفیکشن سے تو نہیں بڑھا، رکاوٹ سے تو نہیں بڑھا، کسی کیتھیٹر کی وجہ سے تو نہیں بڑھا. اکثر میں انگلینڈ میں پریکٹس کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک یورین ٹیسٹ کرو کہ انفیکشن نہیں ہے اور 2 پی ایس اے ٹیسٹ کرو. اگر انفیکشن نہیں ہے اور 2 پی ایس اے ٹیسٹ آئی ہیں تبھی اس کو یورالوجسٹ کے ساتھ ریفر کرو. دوسرا آپ اس کا ایگزامینیشن بھی کر لیتے ہیں. دوسرا اس کا یہ کہ آپ کی رکاوٹ تو نہیں ہے، سٹونز تو نہیں ہے، انفیکشن تو نہیں ہے. تو یورالوجسٹ آپ کو سب سے پہلے ری ایشور کرے گا، اس کے بعد دوسری چیزوں کو رول آؤٹ کرے گا. اور اگر ایک چیز موجود ہے تو اس سے ڈرنا اور اس پہ پردہ ڈالنے سے تو نقصان ہی ہو سکتا ہے. خالی پی ایس سی کی ریٹنگ پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کینسر ہی ہے. لیکن سب سے زیادہ یہ اٹس اے ویری سینسٹیو ٹیومر ٹیسٹ، اور اگر ایک ٹیومر ٹیسٹ آپ کے ارلی پروسٹیٹ کینسر کو ڈائگنوز کر سکتے، اس کی ریلائبلٹی بہت زیادہ ہائی ہے. ٹھیک، تو اس کو یوز کرنا تاکہ اگر کوئی چیز ہے تو سامنے آ جائے، کیونکہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو سٹیج کیا جا سکتا ہے. تو اس کو اگنور کرنا سب سے بڑی خرابی ہے. میں اس میں بس ایک بات ایڈیشن کروں گا کہ اگر یورپ اور امریکہ کے ریزلٹس ہم سے اچھے ہیں بلیڈر ٹیومر میں، رینل ٹیومر میں، پراسٹیٹ کینسر میں، اس کی ایک ہی وجہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے ارلی ڈائگنوسس. آپ اس کو ارلی سٹیج پہ پکڑ لیں، آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جب پریزنٹ ہوتے ہیں تو لیٹ پریزنٹیشن ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی وجہ ہے ڈیزیزز کی. سٹونز کے ساتھ کی وجہ سے گردے خراب ہونا، بلیڈر ٹیومر کا میٹاسٹیٹک ہونا، پروسٹیٹ کینسر آتا ہے میٹاسٹیٹک سٹیج میں. تو ارلی ڈائگنوسس از وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جائے کہ وہ باہر پھیل جائے تو پھر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور جتنا وقت پہ آپ کو ایک چیز کا پتہ چلے اتنا ہی اس کا علاج زیادہ کامیاب ہوگا. یہ بالکل ہی ایک بنیادی ضروری بات ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو ہماری تو بیسیکلی وہ قوم ہے کہ ہم ٹیسٹ اس لیے نہیں کرواتے کہ کچھ نکلنا ہے، کچھ نکلنا ہے اندر سے نا. یہ ہماری ایک سائیکالوجی ہے. تو خدا نخواستہ کسی میں پروسٹیٹ کینسر سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی کی ابتدائی سٹیج میں اس کی کوئی نارملی علامت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کوئی ایسے کوئی وارننگ سائن جو اس کو انڈیکیٹ کر سکے کہ جی بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور کنسلٹ کرو. نہیں، بیسیکلی جو ہے نا اس پراسٹیٹ کینسر میں نا سمٹمس بہت لیٹ آتے ہیں. تو اس میں یہ اسکریننگ ایک اسکیڈیول اسکریننگ رکھی گئی ہے کہ آفٹر 50 اگر ہیریڈیٹری نہیں ہے، اگر فیملی میں نہیں ہے تو 50 کے بعد پی ایس اے لیول ایک دفعہ کرانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سائز آف دی پراسٹیٹ آلسو میٹرز. یہ نہیں ہے کہ پی ایس اے تھوڑا زیادہ آ گیا تو پراسٹیٹ 100 گرام کا ہے تو دیٹس نارمل. دوسری چیز ہے کہ ٹائمنگ آف پی ایس اے، کہ پی ایس اے کب کروانا ہے. جب انفیکشنز ہوں گی تو تب بھی زیادہ آئے گا. اگر آپ نے کیتھیٹر ڈالا ہے، ڈی آر ای کیا ہے تو تب بھی ٹیمپریری ریڈنگ زیادہ آئیں گی. وہ جیسے ہی آپ اگر 72 آورس بعد کرائیں گے تو ریڈنگ نارمل ہو جائے گی. تو یہ جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے. بس اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ہر مرد جو ہے 50 ایئرس کے بعد اپنا پی ایس اے لیول ایک بیس لائن کروا لے. یعنی وہ نارمل بھی ہے تو اس کو کروانا چاہیے. نارمل بھی ہے وہ کروا لے تاکہ اس پاس ایک نارمل ریڈنگ ہو. ٹھیک. اسی کو ہم ایز اے اسٹینڈرڈ دیکھ کے آگے فردر پھر دیکھتے ہیں کہ 2 سال 3 سال بعد کب پی ایس اے کرانا ہے. اگر پی ایس اے بالکل نارمل آتا ہے تو وقفہ بڑھایا بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں پراسٹیٹ کینسر کم ہے لکیلی. بلیڈر کینسر بہت زیادہ ہے لیکن پراسٹیٹ کینسر کے بھی کیسز آ رہے ہیں کیونکہ جو ڈائٹ ہماری سافٹ ڈائٹ ہو گئی ہے اور ریڈ میٹ ہو گئی اور میٹ کا جو استعمال ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، ویجیٹیبلز کم ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے نا یہ پراسٹیٹ کینسر جو ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسموکنگ کے ساتھ ایک ایلیمنٹ ہے. میٹ کا کالر مرسد جی اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں، گلشن اقبال جمال عامر بول رہا ہوں. جی 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 کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے پیشاب کی جو ہے نا بہت تکلیف ہے. جی جی. مجھے شوگر بھی ہے اور گھٹنوں میں تکلیف بھی ہے
اور یہ پیشاب جو ہے نا کہ میرے خیال 10-12 سال سے جو ہے نا مجھے تنگ کر رہے تھے. میں نے بہت جو ہے نا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک کا علاج کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ابھی یہ ہے کہ جو ہے نا میں جو ایلوپیتھک کی جو ہے نا گھٹنوں کی جو دوائی ہے وہ کھاتا ہوں تو جو ہے نا مجھے پیشاب میں جو ہے نا بہت تکلیف ہوتا ہے. یعنی رک کر کے آتا ہے, کبھی اتنا تنگ یعنی تکلیف سے نکلتا ہے کہ اور کبھی ایسا باہر جاتا ہوں تو جو نا بیٹھ جاتا ہے یعنی شلوار میں ہی پیشاب نکل جاتا ہے, قابو میں نہیں آتا ہے. آپ لائن پہ رہیے ڈاکٹر صاحب, کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ ہاں اس میں ایسے ہے نا جی کہ آپ کی جو شوگر لیول ہے وہ کنٹرول رہتا ہے یا نہیں؟ یہ میں نے کافی عرصہ جو ہے نا کوئی میں نے چیک ڈالا کہ وہ مشین لیا ہوا ہے میں نے, لیکن جو ہے نا اس کو ہم نے کبھی وہ استعمال نہیں کیا, وہ بہت عرصے کے بعد استعمال. نہیں, بیسیکلی جو ایک چیز ہے نا کہ جی شوگر لیول جو ہے وہ 80 سے 160 کے درمیان رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کے درمیان. ہاں اگر اس سے زیادہ ہوگا 200-300 تو لیٹرز آف یورین بنے گا, اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. کوانٹٹی نارمل کرنے کے لیے پہلے شوگر نارمل کرنی ضروری ہے. اس کے بعد اگر آپ کے سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں, اور اگر نہیں ختم ہوتے پھر کوئی الٹرا ساؤنڈ, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پراسٹیٹ بالکل ٹھیک ہو, آپ کے نالی کا کوئی مسئلہ ہو یا مثانے کا کوئی مسئلہ ہو, تو اس لیے اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے ایسا یو ٹی میں نہیں دکھایا؟ جی ایسا یو ٹی کراچی میں نہیں دکھایا آپ نے؟ کراچی میں نے جو ہے نا جو ہے نا سارے اسپتال جتنے بھی جو ہے نا لیاقت نیشنل اسپتال, دوسرے اسپتالوں کے کافی سارا جو ہے نا بہت ساروں میں دکھایا لیکن کوئی فرق نہیں ہوا. وہ سب آپریشن کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپریشن کر لو, میں سے ڈر رہا تھا. دیکھنا وہی بات کہ وہ پبلک جو ہے نا آپریشن سے ڈرتی ہے. عام طور پہ تو جو آپ کا مسئلہ ہے اس میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اور سینسیٹیو بلیڈر ہے. کم سے کم 84 سال ہے. ایج بھی سر میں دکھنے کو جو ہے نا 60 سال کا لگتا ہوں. ایج 84 نہیں, آپ کو کوئی یاد ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کا, لیکن میں 84 سال کا. ہاں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی یاد ہے الٹرا ساؤنڈ میں آپ کے پراسٹیٹ کا سائز کتنا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کا پراسٹیٹ کا انہوں نے بتایا کہ کتنا بڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں, مجھے آسان الفاظ میں سمجھا دیجیے گا. یہ پراسٹیٹ جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو پراسٹیٹ کا ویٹ بتاتے ہیں نا کہ 40 گرام ہے, 30 گرام ہے, 50 گرام ہے, 60 گرام ہے. کوئی آپ کو یاد ہے یا نہیں کس چیز کے بارے میں؟ پراسٹیٹ کے سائز کے بارے میں. نہیں, الٹرا ساؤنڈ کا جو ہے نا جو بھی کرایا تھا میں نے کئی دفعہ کرایا, لیکن چونکہ مجھے انگلش پڑھنا نہیں آتا ہے, بولنا تو آتا ہے, پڑھنا نہیں آتا ہے. جو کسی یورولوجسٹ سے پھر اچھے سے مطلب ایسا یو ٹی میں ہے, سعید آبدی صاحب ہیں اور ظفر صاحب ہیں, کافی لوگ ہیں, آپ ان میں سے کسی کو ملے نا تو پراپر اس کو آپ پہلے انویسٹیگیٹ کرائیں کہ آپ کی کاز کیا ہے. اس کے بعد ہی جب کاز ایک دفعہ ڈائگنوزس ہو جائے پھر ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے, پھر افیکٹو بھی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے میٹ کے استعمال کی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ میٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا پاکستان میں, اسپیشلی ریڈ میٹ. ریڈ میٹ کا کیا ریڈ میٹ جو ہے وہ بھی کینسر کا باعث بن رہا ہے؟ یہ انڈر لائن کازز ہیں, ان میں ریسرچ چل رہی ہے کافی ساری چیزوں کی. کچھ ہے جو پروٹیکٹیو ہیں ایلیمنٹس جو کہ کینسر سے بچاتے ہیں, جیسے ٹومیٹو ہے, جیسے یہ وہ تارا میرا کا ساگ ہے, اور یہ کولی فلاور ہے, بروکلی ہے, ان کا استعمال کرنا چاہیے زیادہ. اور جو یہ ہائی سیچوریٹڈ فیٹس ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. فش آئل بہت اچھے ہیں, میگا 3 آئل, اومیگا 3 آئل جو ہے دیٹ از آلسو ویری گڈ فار پراسٹیٹک ہیلتھ. ڈاکٹر صاحب تو اب کیا کریں گے آپ؟ آج کے جو بچے ہیں, بلکہ بچوں کی مائیں جو ہیں وہ رات کے 2 بجے پیزا منگوا رہی ہوتی ہے. کالر ایک بات کرتے ہیں اس کے اوپر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام امین سعید ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر پروسٹیٹ انلارج بھی ہو جی, اور کوئی پرابلم بھی نہ ہو یورین پاس کرنے میں یا ایسا کوئی اور مسئلہ نہ ہو, تو کیا اس کے لیے بھی دوا کھانا ضروری ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اس کی دوا کیا مستقل ریگولر کھاتے رہنا چاہیے اور اس دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر خالد صاحب آپ جی, اگر آپ کو کوئی پرابلمز نہیں ہے, سمٹمز نہیں ہے, تو کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے.
हेलो जी हाँ, वो कॉल ड्रॉप हो गई है जी। हाँ, बस वो कह रही कि क्या दुआ अगर सिम्टम नहीं है तो क्या, और नहीं, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आगे जी प्रोस्टेट आपका खैर है, उसमें भरा कोई हुआ है। अगर उसका मसाना पूरी तरह खाली हो रहा है और कोई इन्फेक्शन नहीं है और एज ज़्यादा है और PSA भी नॉर्मल है, उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरी है, अगर इन्फेक्शन है तो ज़ाहिर है उसकी दवाई तो एक हफ्ते की होगी। अगर लॉन्ग टर्म अल्फ़ा ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो लॉन्ग टर्म होगी। अगर उसके साथ कोई और दवाई श्रिंक करने के लिए है तो अक्सर 6 महीने या साल की होती है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं है तो कुछ नहीं। लेकिन मैं प्रोस्टेट कैंसर पे एक बात करना चाहता हूँ, ये जो फिज़िकली एक फूड का और चीज़ों का ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ जनरल हेल्थ से है। जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर का ताल्लुक़ है, ये अब भी दुनिया में लंग कैंसर के बाद सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है मर्दों में। ओके। और ओल्ड एज में इतना ज़्यादा है कि अगर आप 90 ईयर से अबव के लोग ले लें 100% और वो और काजेस से मर जाएं और आप उसका प्रोस्टेट निकालें तो 80% से ज़्यादा लोगों में कोई ना कोई प्रोस्टेट कैंसर मौजूद होगा। Okay. अगर 80 से ज़्यादा के लोगों को आप ले लें तो उनमें 70% लोगों को एक प्रोस्टेट कैंसर जो कि डोसाइल है वो मौजूद होगा। दूसरी बात, मेरा अपना तजुर्बा है, बिकॉज मेरे 10-10 हज़ार और 2-2 हज़ार कई मेरी स्टडीज़ हैं 2,500 हज़ार पेशेंट्स पे, इंग्लैंड की भी है, यहाँ की भी है, न्यूली डायग्नोज प्रोस्टेट कैंसर्स। प्रोस्टेट कैंसर असल में 2 मुख्तलिफ किस्म की टाइप की डिजीज़ हैं। जो ओल्ड एज में डोसाइल सा प्रोस्टेट कैंसर होता है वो उसमें अक्सर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं उसको, नो एक्टिव ट्रीटमेंट। जो यंग एज में 50-55 में एक एग्रेसिव टाइप ऑफ प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो बड़ा एग्रेसिव होता है और उसको आप जल्दी डायग्नोस कर लें तो आप उसको रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या रेडियोथेरेपी और वो वाली ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मेटास्टेटिक हो तो फिर सिर्फ कंट्रोल देते हैं। तो अर्ली एज में एक एग्रेसिव काइंड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर होता है। द अर्लियर इट हैपन्स इन 50s, 55, 60 up to 65, दोज आर वेरी एग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर। जबकि ओल्ड एज वाला जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है अक्सर, और अक्सर आप उस पर नज़र रखते हैं या कभी कभी उसमें, जैसे 80 साल के बंदे को, 80 से अबव के एक बंदा मेरे पास आया और उसको प्रोस्टेट कैंसर है, अनलेस इट बिकम्स मेटास्टेटिक, जब तक वो फैल ना जाए और मैं उसको सिर्फ हार्मोन से ट्रीट करता हूँ, उसको मैं बड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट और चीज़ें नहीं दूंगा। जी ठीक है। हाँ। तो इसमें ये ज़रूरी है कि बजाय फूड का तो ताल्लुक आपके जनरल हेल्थ, शुगर, डायबिटीज़ और सारे ऑर्गन से, इसी तरह प्रोस्टेट से भी है। बुनियादी बात यह है कि 55 ईयर एज के बाद, 50 ईयर एज के बाद आपको रेगुलर PSA करना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, वो साल 2-3 के वक्फे से भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन है या फैमिली हिस्ट्री है तो फिर हम उसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं और उसको PSA प्रोग्रेशन देखते हैं कितना है। लेकिन यही है जो प्रोस्टेट को अर्ली डायग्नोज करेगा, PSA टेस्ट और अर्ली रेफरल टू यूरोलॉजिस्ट, दैट इज़ द की। यही बुनियादी बात है। कॉलर हमारे साथ है क्या जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे बताइए कि मेरी एज है 80 ईयर्स। 80 ईयर्स जी। और मैंने आज से 20 साल, तकरीबन 15-20 साल पहले करवाया था ये BPH। तो उसका मैंने ऑपरेशन कराया था, वो अपने डॉक्टर फरत ने किया था, इट इज सेटिस्फैक्ट्री। उसके बाद में PSA वगैरह कराता रहता हूँ, वो तो ठीक है। मगर इसमें फिर आप मुझे बताएं कि इसमें कोई कैंसर की कोई और अलामत तो नहीं होती? आई वुड लाइक टू आंसर दिस। अगर आपकी एज 80 है और आपका PSA नॉर्मल है तो ज़्यादा फिक्र नहीं करें। अगर ज़्यादा आप उस पर नज़र रखना चाहते हैं, साल में एक दफ़ा PSA करें। दूसरी बात है कि आपका अगर TURP ऑपरेशन हुआ तो कभी कभी वो टिश्यू दोबारा ग्रो करता है, अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और साल में एक दफ़ा PSA कराएं और इस फिक्र से जान छुड़ा लें कि आपको प्रोस्टेट कैंसर के ख़तरे हैं। नहीं, वो तो कोई ऐसी वो तो नहीं जी, नहीं, 2-3 मरतबा उठना पड़ता है। वो उठना जो है वो आपका कैंसर के साथ ये अनइवेंटफुल, कोई मसला नहीं, उठने के बाद नींद पूरी आ जाती है और अपने पेशाब सही आ जाता है। मैं अर्ज़ करूं कि प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के आउटर जोन में होते हैं, वो अंदरूनी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में आपकी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, वरना वो आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स नहीं करते। यूरिनरी प्रॉब्लम्स ब्लैडर से और बिनाइन पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट से होते हैं।
بس ایک PSA کیا کریں سال بعد, اور اگر وہ نارمل ہے تو بالکل اس کی کینسر کی کوئی فکر نہیں کریں. البتہ اگر یورینری پرابلم ہو تو اس کا ایک آسان سا حل ہے, ایک الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ کہ مثانہ خالی ہو رہا ہے یعنی ایک یورین ٹیسٹ, اگر وہ ٹھیک ہو تو پھر میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب, جب بھی ہم پروسٹیٹ کا ایگزامینیشن کرواتے ہیں تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر دفعہ بایوپسی بھی کروائیں؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. یہ میتھڈیکل ہے اس کا سارا پروسیس, کہ اگر آپ نے ہسٹری لی ہے, دین ایگزامینیشن آپ نے, اور آپ نے DRE کیا ہے کہ ریکٹم سے دیکھا ہے پراسٹیٹ کو, اگر آپ کو سسپیشیس پراسٹیٹ ملتا ہے اس کے بعد آپ PSA کرائیں گے. PSA کے بعد زیادہ آتا ہے اور پھر آپ بایوپسی کروائیں گے, ٹرسٹ بایوپسیز, کہ PSA زیادہ آئی, سسپیشیس پراسٹیٹ, دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی, اس کے بعد آپ جو ہے نا پھر آپ بایوپسی کرواتے ہیں. بایوپسی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ یہ سلو گروئنگ ٹیومر ہے یا اگریسو ٹیومر, وہ یہ بتائے گی. اب جیسے ہی نہیں, اگر ارلی ایج میں ہے نا کینسر, وہ بہت اگریسو ہوتا ہے. جیسے جب وہ جو کالر تھے جو کہہ رہے تھے کہ 80 ایئرز ایج ہے, اس کے بعد اگر کینسر ہو بھی جائے تو ویری سلو گروئنگ پروسیس ہوتا ہے, اس سے شاید کچھ بھی نہ ہو. صحیح. کالر برسا تھے کیا جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا, مجھے پیشاب کی تکلیف ہے, مجھے 4 میں نالی لگی پیشاب کی. ذرا آرام سے بولے, آرام سے بولے. جی بولیے, دوبارہ بولیے. مجھے نالی لگی پیشاب والی مثانے میں. جی جی. تو میں 4 مہینے سے مجھے نالی لگی ہے. مجھے پیشاب پہلے نیچے نالی نہیں لگی نفس میں, انہوں نے میرے مثانے میں نالی لگائی ہوئی ہے. اوکے. تو ابھی میں آپریشن کرا رہا ہوں, وہ میرا آپریشن نہیں کرتے, میں کیا کروں؟ میں یہ پروگرام دے رہا ہوں تو میں ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. 4 مہینے ہو گئی بسانے میں نالی لگی ہوئی ہے پیشاب کی. جی, بہت ضروری نہیں ہے کہ پراسٹیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نالی میں کوئی اسٹرکچر ہو, پیشاب کی نالی تنگ ہو جس کی وجہ سے نیچے سے نالی نہیں لگ سکے, تو اس میں تو پھر وہ اسٹرکچر کی ٹریٹمنٹ ہے. اس میں یعنی وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لینتھ کتنی ہے, کہ اس کو اینڈوسکوپک کرنا ہے کیمرے کے ذریعے جس کو کہا جاتا ہے, یا آپ اس کی یوریتھروپلاسٹی کرتے ہیں کہ وہ اسٹرکچر والا ایریا نکال کے اینڈ ٹو اینڈ کر لیں, یا بکل میں کوزا لگا کے پوری نالی بنائیں, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں موسٹ پرابلی ان حضرت کو یہ نالی کی تکلیف ہے, یوریتھرا میں اسٹرکچر ہے. ان کو فکر یہ ہے کہ کیا یہ کبھی میری نالی اترے گی کہ نہیں اترے گی. بالکل, یہ ٹھیک ہو جائے گی. نالی اترے گی بھی کہ نہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 76 سال جی. 70 سال. اور آپ کو یہ نالی کیوں لگی تھی؟ آپ کا پیشاب رک گیا تھا؟ پیشاب رک گیا تھا میرے. تو نالی آرام سے اندر چلی گئی تھی؟ نالی نیچے ہی لگی, نالی مثانے میں, جب مثانہ میرا بڑھ گیا نا جی, تو انہوں نے بولا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سپرافیبک ڈالا مثانے میں نسل گیا, پیشاب میں کرتے نالی مثانے میں لگا. آپ ذرا آرام سے بولیں. اوپر سے جب ہم کیتھیٹر ڈالتے ہیں تو 2 کاموں کے لیے ڈالتے ہیں, یا تو نیچے نالی تنگ ہوتی ہے وہاں سے جا نہیں سکتی تو اوپر سے ڈالتے ہیں, یا کسی بندے کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پرماننٹ کیتھیٹر کی ضرورت ہے تو نیچے سے نالی کی بجائے ہم پرماننٹ کیتھیٹر اوپر سے ڈالتے ہیں. وہ آپ اپنے جو سرجن ہیں ان سے مشورہ کر لیں, وہ آپ کو یہ بات ایکسپلین کر لیں گے کہ اوپر سے نالی کیوں ڈالی ہے, کیا نیچے پیشاب کی نالی تنگ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو. تو اس کا تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا اس کا تو الگ علاج ہے نا اسٹرکچر کا. ہاں, نالی تنگ. اس کے لیے وہ نا آپ کی نالی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پھر آپ کا اوپر سے کیتھیٹر نکل جائے گا. نالی نکل جائے گی. ہاں, نکل جائے گی. ڈاکٹر صاحب, سب سے امپورٹنٹ سوال دونوں کے ساتھ ہے میرا کہ جو ہمارا لائف سٹائل پچھلے 20-25 سال میں تبدیل ہو گیا ہے ٹوٹل, کیا یہ جو تبدیل شدہ لائف سٹائل ہے اس نے بھی پروسٹیٹ کے جو پرابلمز ہیں ان میں اضافہ کیا؟ میں آنیسٹلی اس کو آپ بہت سے انداز میں کرتے ہیں. ایک سمپل سیدھی سی بات ہے, پوری جو باڈی ہے نا اس میں پروسٹیٹ ہے یا دل ہے یا لیور ہے یا انت ہے, چیزیں وہ تو ایک ہی سسٹم ہے نا. ہیلدی لائف سٹائل جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہ کھائیں, جو انسانوں نے سموسے پکوڑے سموسے اور چیزیں بنائی ہیں. نیند کا پیٹرن بدل گیا ہے, کھانے کا پیٹرن بدل گیا ہے, اسٹریس بڑھ گئی ہے. لوگ دن میں 8 دفعہ رات کو بھی اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور مرغن کھانے کھاتے ہیں, چیزیں تو پورے بدن پہ اس کا اثر ہے. نو ایکسرسائز تو اور ایکسرسائز نہیں ہے, لائف سٹائل ایسا ہے تو اس کے اثرات آپ کے پورے بدن پہ جیسے ہیں وہ ہر چیز پہ ہے. پروسٹیٹ سے زیادہ اس کے آپ کے لنگس پہ ہیں, آپ کے پتے پہ ہیں, آپ کے ہارٹ کے اوپر ہے, یعنی کہ وہ
تو وہ سارا ایک ہی سسٹم ہے نا, ایک دوسرے کے ویٹ ساتھ بڑھے گا تو related. اور کافی پرابلم سٹارٹ ہو تو وہ تو ایک کمپلیکس چیز ہے. میں جب انگلینڈ سے ادھر آیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے ینگ ایج میں لوگوں کو ہائپر ٹینشن, 25 اور 30 سال کے لوگوں کو, اور ڈائبٹیز. پاکستان ماشاء اللہ ڈائبٹیز میں ورلڈ نمبر 1 ہے. ہاں, اور یہ اسی خوراک یہ جو ہم صاف ڈائٹ کھا رہے ہیں, اور یہ گن کی طرح بدن کو کھا لیتا ہے ڈائبٹیز. اس کے جو نقصانات ہیں نا وہ irreversible ہوتے ہیں. ایک دفعہ ڈائبٹیز نے آپ کے سارے سسٹم کو کھا لیا, نروز کو کھا لیا, چیزیں کھا لی, تو یہ تو ایک سلو پوائزن ہے. اور ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا جو کمبینیشن از اے ویری ڈیڈلی کمبینیشن. تو وہ تو سب آرگنس کو جیسے کرے گا, اسپیسیفکلی پروسٹیٹ کو بھی کرتا ہے, اس سے زیادہ دوسرے آرگنس کو کرتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی عادل صاحب. میرے ایکچولی لیفٹ ٹیسٹس میں نا ہرنی آیا, تو وہ اس کا جو سرجری کے بغیر کوئی ہے, اگر سرجری کروا بھی لیتا ہوں تو وہ بیبیز پہ کوئی افیکٹ تو نہیں آئے گا؟ میں 26 ایئر اولڈ ہوں. ہرنیا کہاں پہ ہے؟ لیفٹ ٹیسٹیکل میں ہے. جی جی بالکل. اچھا وہ انگوینل ہرنیا ہوگا, نیچے تک آ رہا ہوگا. نہیں کوئی اس کا ہارم نہیں ہے, اس کا کوئی ہارم نہیں ہے. وہ تو جب آپ ہرنیا کا آپریشن کرتے ہیں تو جو ٹیسٹیکولر ٹیوب وغیرہ ہے اس کو بچا کے رکھتے ہیں, ہرنیا اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو ریپیئر کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک چھوٹی سی جالی اس پہ لگانی پڑتی ہے. تو اگر اچھا ٹھیک ٹھاک سرجن ہو تو اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب نارمل اگر ڈائٹ کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو مشورہ دیں گے کہ ڈائٹ میں اپنی جو تبدیلی تو بہت ساری آ چکی ہے, لیکن ڈائٹ میں زیادہ کیا استعمال کریں جو ہماری ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ اوور آل ہماری ہر چیز جو ہے وہ ڈائٹ پوری باڈی کو متاثر کر رہی ہے ایوری آرگن. سر اس کا ریزن, سوال کرنے کا ریزن یہ ہے نا کہ اب وہ جو فاسٹ فوڈ ہے, ٹھیک ہے, اب آج کے کسی بچے کو یہ گھر میں ٹینڈے پکا لیں یا کدو پکا لیں, اس پہ میں بات کروں گا. کالر ہمارے ساتھ ایک اور اس پہ بات کر لیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی. جی میری بات غالباً وہ کٹ گئی تھی. مجھے 2 باتیں معلوم کرنی ہے. جی ایک بات یہ ہے کہ مجھے پروسٹیٹ کی دوا میں کھا رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بہت سی دوائیں کھاتا ہوں, جس میں بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے. وہ کہ مجھے یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ہیں تو کنٹرولڈ ہیں. تو نمبر 1, کیا یہ دواؤں کوئی ایسی دوائیں ہیں جو یہ بھی پروسٹیٹ کو انلارج کرتی ہیں یا نہیں؟ نمبر 1. دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ پانی زیادہ نہ پئیں. اب میں پانی زیادہ پیتا ہوں تو آبویسلی جتنا میں پانی پیوں گا, انٹیک میرا زیادہ ہوگا, تو مجھے یورینیشن کے لیے بھی زیادہ ہی جانا پڑے گا. تو کیا زیادہ پانی پینا پروسٹیٹ کے انلارج کرنے میں بھی کوئی اس کا فیل ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے گائیڈ کرے. خیر ہے, آپ کا سارا سسٹم بھی بہتر ہوگا, شوگر بھی بہتر ہوگا. کبھی کبھی کم پانی پینے سے آپ کا یورین زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے, تو وہ کالر تو چلے گئے, تو وہ آپ کو زیادہ فریکوینسی دے سکتا ہے. گرمی ہے, زیادہ پانی پینے سے پروسٹیٹ کوئی بڑھے گا نہیں, پروسٹیٹ کو بلیڈر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. وہ پھر بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے, ہارٹ فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ان کو منع کیا جاتا ہے پانی زیادہ. ہارٹ والی جب بلڈ پریشر کا پرابلم ہو یا کڈنی فیلیور ہو تو ان کو اسپیسیفکلی ایڈوائز کیا جاتا ہے. لیکن عام بندے کو جس کا رینل فیلیور نہیں ہے یا کوئی اسپیسیفک انڈیکیشن, کوئی کارڈیالوجسٹ یا نیفرولوجسٹ خاص حالات میں آپ کو کوئی مشورہ دے دیں, ورنہ اس کے علاوہ ایز سچ زیادہ پانی پینے سے پروسٹیٹ تو نہیں بڑھتا, البتہ پیشاب زیادہ بنے گا. تو اس میں یہ ہے نا کہ آپ ہائیڈریشن اپنی پوری رکھیں اور دن میں زیادہ پانی پی لیں, شام کو پانی کم پی لیں تاکہ رات کو آپ کو اٹھنا نہ پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طریقے سے, لیکن ڈی ہائیڈریشن نہیں ٹھیک. ایک سمٹم ہے کہ پیشاب رک جاتا ہے, اور ایک سمٹم یہ آتا ہے کہ آپ پیشاب کرتے ہیں اور تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے, پھر تھوڑا سا پیشاب آتا ہے, پھر رک جاتا ہے, پھر آپ تھوڑا سا زور لگا کے نکالتے ہیں. کیا یہ بھی پروسٹیٹ کے بڑے ہو رہی ہے؟ ہاں, یہ بھی پروسٹیٹ کا ایک سمٹم ہے. ٹھیک ہے, چاہتے ہی پیشاب شروع نہیں ہوتا, بیٹھے رہتے ہیں, پھر زور لگاتے ہیں, تھوڑا سا آتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹرکچر میں بھی زور لگانا پڑتا ہے, تب تھوڑا پیشاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی رکاوٹ ہونا, اس سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے. کیا اگر اس طرح کا بھی سمٹم ہے تو آپ اس پہ, کیونکہ لوگ اسی بات پہ ڈرتے ہیں سرجری
ٹھیک ہے. تو کیا اس طرح ابھی اس اسٹیج پہ بات ہے تو ہم اس کو دوائیوں سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دوائیوں سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. سرجریز کی اب بہت بہترین قسمیں بھی آ گئی ہیں, ٹھیک ہے جی, جس میں کوئی آپ کاٹتے شاٹتے نہیں ہیں. ٹھیک. اس میں یورو لفٹ ایک پروسیجر ہے کہ وہ آپ امپلانٹس لگا دیتے ہیں, پراسٹیٹ کو وہ ہٹا دیتا ہے, اور وہ آؤٹ ڈور پروسیجر ہوتا ہے, اور پیشنٹ کے جو ہے وہ سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں, وائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ایک ریزن تھیراپی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اسپیشل ہائی ٹیمپریچر واٹر انجیکٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ تھوڑا سلف ہو کے رستہ بنا دیتا ہے پیشاب کے لیے, تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جو پرانے طریقے ہیں جیسے TURP ہے یا اوپن سرجری ہے وہی کروانی ہے. تو یہ آپ نیور ٹریٹمنٹس بھی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل نہیں ہوتے, جیسے ریٹروگریڈ ایجیکولیشن نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا جی. نسبتاً ینگ ایج میں جو پیشنٹ آتا ہے, اگر اس کو میں نے اگلے دن پیشنٹ دیکھا, وہ 40 ایئرس کا تھا اور 70 گرام کا پراسٹیٹ, اور اس کا PSA بھی نارمل. تو پھر اس کو جو ہے نا جی ہم نے یہی یورو لفٹ کے لیے کہا تھا. تو ینگ ہے اور ابھی اس نے اپنی اولاد بھی پوری کرنی ہے, تو اس کے لیے جی وہ بار بار ریکویسٹ کریں, میرا سوال لے لیں. جی جی جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی. یہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے مسئلہ؟ میرے فادر کو تھا, میرے بڑے بھائی کو تھا, میرے چچا کو تھا, مجھے بھی ہے. تو اس حد تک تو ہم اپنا علاج کرواتے رہیں. کیا یہ ایڈوائزیبل ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو بھی میں یہ مشورہ دوں کہ جب وہ 40 سال یا اس سے اوپر ہو جائیں تو اپنا الٹرا ساؤنڈ کراتے رہیں؟ آپ اپنے بیٹوں کو بھی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ مشورہ کریں کہ جب ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو تو یا 50, تو وہ اپنے ٹیسٹ کریں. میں عام لوگوں کی سمجھ کے لیے ایک سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کسی کو آؤٹ فلو obstruction ہے, میں پراسٹیٹ نہیں کہوں گا, یا پیشاب رک کے آتا ہے, پورا مساجہ خالی نہیں ہو جاتا ہے, ایکسٹریم سٹیج میں اس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے, تو بنیادی طور پہ علم کے ساتھ جب تک آپ لاجک استعمال نہیں کریں گے نا عام, تو یا تو مثانہ کمزور ہے یا آگے کوئی رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ پراسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی سٹون بھی ہو سکتا ہے, وہ پیشاب کی نالی کی کہیں تنگی بھی ہو سکتی ہے, وہ چھوٹے بچوں میں سرکمسیژن نہیں ہوا وہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں معلوم کرنا ہے کہ رکاوٹ کہاں پہ ہے اور وہ رکاوٹ کتنی ہے, اور اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں. تو اگر اس کو کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے 10% لوگوں کو تو وہ کر لیتے ہیں, ورنہ تو ہر پیشنٹ کا ہم شوق سے 90% جو ہے وہ پرابلم ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر مسرور صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین بات کر رہے تھے پروسٹیٹ گلینڈ کی پرابلمس کے حوالے سے. جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عمر 40 یا 50 کے بعد سال میں کم سے کم ایک دفعہ اپنے پروسٹیٹ کا معائنہ ضرور کرائیں, کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی اگر پرابلم ہوگی تو دوائیوں سے اور معمولی سرجری سے اس پرابلم کو ابتدائی سٹیج پر ٹیکل کیا جا سکتا ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اتوار. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.